इलेक्शन यह पाकिस्तान की जरूरत है। मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। अपॉइंटमेंट करेंगे चेयरमैन नैब की सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली। 2023 के इलेक्शन होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के जरिए होंगे। इलेक्शन कमीशन ऐसे इंतखाबात करवा पाए कि जिस पर ना जीतने वाले को एतराज हो ना हारने वाले को। बदकिस्मती के साथ आज की तारीख तक ऐसा नहीं हुआ है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। मुसलसल बारिश के बाद भी ये शहर एक्सेसिबल है और कहीं से भी आपको अल्लाह ना करे मुश्किलात की या तकालीफ की कोई निशानदेही की गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज अपोजिशन के दो बड़े रहनुमाओं की मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना शहबाज शरीफ मिले, मुल्क की सियासत पर बातचीत की। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क को फौरी इंतखाबात की जरूरत है। मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा कि फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। वजीर आजम इमरान खान कराची गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि सिंध हुकूमत हमारे साथ मिलकर मसाइल का हल निकाले। क्या ऐसा मुमकिन है? नैब लॉज में तरमीम हुई, ऑर्डिनेंस आया। क्या हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया? और खास तौर पर वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम का ताल्लुक तो MKM पाकिस्तान से है। पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान बकौल वजीर आजम अगर वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाता है तो फिर MKM कराची की बड़ी सियासी जमात, वहां सिंध में बड़े स्टेक होल्डर, उनका क्या मौकफ होगा? इन मामलात पर आज हमारे रूबरू हैं MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क को फौरी इलेक्शन की जरूरत है और मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात फौरी तौर पर करवाए जाएं। वो अपनी अपनी पार्टी के सरबराह हैं, PDM में इकट्ठे हैं। आप भी तो अपनी पार्टी के सरबराह हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं, ईमानदाराना इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है और हर बार शफाफ इंतखाबात का दावा भी किया जाता है और जो जिसके नताइज जिसके हक में होते हैं उसको शफाफ समझता है, जिसके हक में नहीं होते हैं तो वो उसके ऊपर सवाल उठाता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत पाकिस्तान का वाहिद मसले का हल है, लेकिन ऐसी जमहूरियत जो कंट्रोल जमहूरियत ना हो, वो जमहूरियत जो आम पाकिस्तानियों के राय से बनी हुई हो। तो उनका मुतालबा सही है, लेकिन फौरी इंतखाबात की जरूरत क्यों समझते हैं वो उसको शायद एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। और आप भी फरमा रहे हैं कि फौरी इंतखाबात की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इंतखाबात 2022 में हो जाएंगे। कल शेख रशीद ने भी कह दिया कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। क्या वाकई अब जा रहा है मुल्क इलेक्शन की तरफ? नहीं शौकत भाई, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने ये नहीं बताया कि मुल्क को फौरी इलेक्शन की जरूरत क्यों है और क्या आइंदा भी आने वाली हुकूमतों को मुद्दत पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूती के लिए, आजाद जमहूरियत के लिए, एक शराकती शमूलियती फाल जमहूरियत के लिए आपस में बैठना होगा और अपनी जमाती जरूरियात और उसके मफादात से आगे बढ़कर अब पाकिस्तान नहीं चला तो ये जो पूरी लीडरशिप है आज के दौर की, ये कौमी मुजरिम कहलाएगी। आप फरमा रहे हैं कि मिलके बैठना चाहिए। यहाँ पर EVM का कानून असेंबली से करारदाद मंजूर हुई कि वहाँ ज्वाइंट सेशन में भेजा जाए। नैब ऑर्डिनेंस हुकूमत ने नाफिज कर दिया। हुकूमत धमकियां दे रही है कि इसको भी हम ज्वाइंट सेशन में भेजेंगे। एक सिंपल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सादा कानून साजी के लिए बैठ नहीं रहे आपस में, तो इन बड़े इश्यूज के लिए कैसे बैठेंगे? देखिए, ये ऐसे रवैये सानहात की तरफ ले जाते हैं और कहा यह जाता रहा कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है, लेकिन
غلطیاں ہی بار بار دہرائی جاتی رہی ہیں. کسی ایک سمت میں دیکھیں، اب وہ منیر نیازی نے شاید ہمارے لیے کہا تھا من حیث القوم کہ حرکت تیز تر اور سفر آہستہ. ہم تو گول گول گھوم رہے ہیں. دنیا کی بہت چھوٹی چھوٹی قومیتیں اور جو ہم سے ملک ممالک اور جو ہم سے پیچھے تھے وہ رینگتے بھی رہے تو ہم سے آگے نکل گئے. تو جو جس قوم کے پاس سمت نہ ہو وہ قوم نہیں کہلاتی، ہجوم کہلاتا ہے. بھگدڑ کو بھی راستہ سمت ملتی ہے تو وہ لشکر بن جاتا ہے. تو کوئی تو کام کرنا چاہیے. پہلا قدم اٹھائیں، تمام ملکی قائدین پہلا قدم اٹھائیں کہ آنے والے انتخابات میں نہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے نہ ہی ان کا خاندان حصہ ملے. پہلا قدم اٹھائیں. اور یہ کہ جس طرح کی بستیاں ہوں گی اسی طرح کا وہاں کا نمائندہ ہوگا. امیر بستیوں سے امیر نمائندے کو کھڑا کریں گے، غریب بستیوں سے غریب نمائندے کو کھڑا کر کے جتوائیں گے. ہم انتخابات کی، ہم فریش الیکشن کی بات کر رہے ہیں، فریش الیکشن کی بات اپوزیشن والے کر رہے ہیں. آپ کا ایک کنسسٹنٹ مطالبہ رہا ہے کہ مردم شماری دوبارہ کرائی جائے اگلے الیکشن سے پہلے. اگر مردم شماری ہوتی ہے، جب تک پھر مردم شماری نہیں ہوگی الیکشن تو نہیں ہو سکیں گے. جناب مردم شماری ہی، اگر آپ مردم شماری نہیں کرا سکے تو آپ کو الیکشن کس پہ کرانے ہیں؟ آپ نے اگر کسی ایک شہر کی آدھی آبادی کو آپ نے گنا ہی نہیں ہے، ایسی مردم شماری جس میں صرف مردوں کو گنا گیا عورتوں کو نہ گنا گیا ہو، تو بھائی پھر وہ مردم شماری وہ کون سی مردم شماری ہے؟ آپ نام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اب کراچی کا معاملہ آتا ہے. تو اگر آپ 3 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ 60 لاکھ کی مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے تو کس طرح یہ شفاف الیکشن کرائے گا، نمائندہ الیکشن کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. اس ایشو پہ آپ بدھ کے روز آپ کی پارٹی کی آپ قیادت کر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی دوست تھے، وزیر اعظم صاحب سے ملے تھے. وہ کیا کہتے ہیں پھر مردم شماری کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، کم گنے جانے کے حوالے سے؟ دیکھیں مردم شماری کے اوپر 2-3 معاملات ہیں کہ وہ کون سی ٹائپ کا ہونا چاہیے اور کس طرح ہوتا رہا ہے. لیکن دنیا بھر میں جو لوگ بھی عارضی طور پہ آئے ہوئے ہوں، نوکری کے سلسلے میں آئے ہوں، کاروبار کے سلسلے میں آئے ہوں اور رہتے کہیں اور ہوں، کیونکہ جس شہر میں رہ رہے ہیں وہاں کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، وہاں کا پانی استعمال کر رہے ہیں، وہاں کی روڈ استعمال کر رہے ہیں، وہاں کی بجلی استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو گنا جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں وہ رہتے ہیں اور وہاں کے وسائل استعمال کر رہے ہوتے، تاکہ قومی خزانے سے اسی جتنے وسائل خرچ ہو رہے ہیں اتنی امداد، اتنی فنڈ ملے گا. تو اب آپ لوگوں کو گنے تو یہاں پر اور آپ نے گن یہاں لیا اور جمع وہاں کرا دیا جس جگہ سے آئے. ڈاکٹر صاحب میں تو گزارش کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں آپ نے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے سامنے رکھی ہوں گی. سینسس آرگنائزیشن ایک ایگزیکٹو کا ادارہ ہے، وہ حکومت کے انڈر ہے. پھر وزیر اعظم صاحب نے جواب کیا دیا ان سارے کنسرن کا جو آپ ابھی فرما رہے ہیں؟ دیکھیے بہت سارے ایشوز تھے. کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے ہم عجیب دوہرائے پر آ کے پھنس گئے ہیں کہ حکومت کا حصہ بھی ہیں اور حکومت کو یاد بھی نہیں رہتا ہے. اور کئی مطالبے پائپ لائن میں ہیں، لیکن یہ پائپ لائن کتنی لمبی ہے، کہاں سے آ رہی ہے کہ وہ آخری سرے تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے. تکلیف دہ حد تک یہ سارے، اچھا اس میں سے کوئی بھی جماعتی مطالبہ نہیں تھا نا؟ مردم شماری جماعتی مطالبہ تو نہیں ہوا نا، قومی مطالبہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شہر کراچی جو کہ پورے ملک کو جب وہ چلتا ہے تو ملک پلتا ہے، اگر آپ وہاں پر اس کو لیویبل سٹی بنانے کے لیے 18ویں ترمیم نے اگر کسی کو بہت بری طرح نقصان پہنچایا ہے، تباہ کر دیا ہے، زندہ نہیں رہنے دیا جس شہر کی معاشرت کو، معیشت کو، اس کے انفراسٹرکچر کو، وہ کراچی ہے، حیدرآباد ہے. ہم نے کہا تھا بھائی آپ کو بھی تو 65% یہ کراچی ریونیو دیتا ہے نا، تو اس میں سے اس کو دیں، آپ کو بھی ریونیو حاصل کر. سندھ حکومت بھی تو یہی کہتی ہے، سید مراد علی شاہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ مردم شماری غلط ہوئی تھی، دوبارہ مردم شماری کرائی جائے. آپ کا اور پیپلز پارٹی سندھ کا تو ایک ہی مطالبہ ہے نا؟ اچھا میں تو سلام کرتا ہوں، حالانکہ اس مردم شماری کے سب سے بڑے بینیفیشری وہ ہیں اس جعلی مردم شماری کے، اور ان کے ادوار میں بھی جعلی مردم شماری ہوتی رہی ہے نا، بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوئی ہے. سندھ کے
دیہی علاقے، سندھ کے شہری علاقے سندھ کی آبادی کا 60% ہیں، آپ تو 28% بھی نہیں گن رہے ہیں ان کو، تو کیسے منصفانہ انتخابات ہوں گے؟ جو قوم مردم شماری نہ کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، اس مردم شماری سے جڑے بلدیاتی انتخابات بھی ہیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ جب تک پھر بلدیاتی انتخابات یعنی مردم شماری جب تک نہیں ہوگی بلدیاتی انتخابات بھی نہیں ہوں گے۔ جناب عالی، پچھلا بلدیاتی انتخابات کسی فریش مردم شماری پہ تو نہیں ہوئے تھے نا، آخری طے شدہ مردم شماری 98 99 97 98 کی ہے۔ ہم نے کہا یہ بلدیاتی انتخابات بھی اسی مردم شماری پر اور اسی ووٹر لسٹ پہ کرا لیجئے نا آپ، اور پھر عام انتخابات اس کو روکے نا، بلدیاتی انتخابات کو روکے نا، اس کو 98 کے اس پہ کرا لیں۔ اس والے جو ریزلٹس ہیں یہ بالکل، یہ صرف اسٹیٹکس اس کے بتاتے ہیں کہ ناقابل قبول ہیں۔ کراچی میں اس سے دگنی جتنی آبادی بتائی ہے 1.60 کروڑ اور 2.25 کروڑ یہاں پر نادرا کے کارڈ بنے ہوئے ہیں، تو بھائی کیا مذاق ہے؟ تو یہی کافی ہے اس پوری مردم شماری کو نل اینڈ وائٹ قرار دینے کے لیے۔ بریک لے لیتا ہوں یہاں پر ڈاکٹر صاحب، یہاں میں بریک لیتا ہوں۔ ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، وزیر اعظم نے وہاں کراچی جا کر کھڑے ہو کر پیپلز پارٹی کو دعوت دی کہ آئیں تعاون کرتے ہیں شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے اس پر، بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے روبرو ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم کراچی آئے تھے، وہاں پر انہوں نے سندھ حکومت کو تعاون کی انویٹیشن دی، باقاعدہ دعوت دی کہ آئیں مل کر ہم سندھ کے کراچی کے مسائل حل کریں۔ اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی وہاں پر ورکنگ ریلیشن پر متفق ہو جاتے ہیں تو ایم کیو ایم کے کچھ کنسرنز ہوں گے، آپ ویلکم کریں گے، کیا کہیں گے؟ اگر وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کی نیت پر اب اعتبار آئی گیا ہے تو ان کو آغاز کرنا چاہیے، ہمیں بڑا ٹائم لگے گا۔ وفاق کی سندھ حکومت سے تعاون کی 2 ہی صورتیں ہیں، جی کہ وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہو۔ ان میں سے 2 صورتیں نہ ہوئی تو مجھے نہیں لگتا، کوشش ضرور کرنی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے، لیکن میں تو آپ کو حتمی نتیجہ بتا رہا ہوں، ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کیوں ممکن نہیں لگتا ایسی پاسبلٹی؟ جناب 50 سال کی تاریخ سے بھی کچھ نہ سیکھ پائے۔ میں دعا کر سکتا ہوں، اللہ کرے ممکن ہو۔ ہم نے اسی امید پر کئی بار دھوکے اور پیٹھ پہ خنجر کھانے کے بعد بھی تعاون کیا نا۔ ہم نے تو سندھ کے دیہی علاقوں اور شہری علاقوں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دی ہے۔ اب یہ آج کی ایم کیو ایم اس نتیجے میں پہنچی بھی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے ممکن ہے تو کوشش کر کے دیکھ لیں۔ ایک پریسیڈنس جو یہاں پر دیا جاتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کیوں نہیں اکٹھے بیٹھ سکتے؟ اگر ان کو نظریاتی کوئی اختلاف نہیں لگتا تو بیٹھنا چاہیے، اگر دونوں نے جاگیردارانہ جمہوریت کرنی ہے تو بیٹھنا چاہیے، دونوں نے خاندانی اور موروثی سیاست کو زندہ رکھنا ہے تو ضرور بیٹھنا چاہیے، اگر ان کو لگتا ہے کہ سیاست میں کرپشن کی کوئی گنجائش ہے تو ضرور بیٹھنا چاہیے۔ وزیر اعظم کراچی کے انفراسٹرکچر کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ اگر وفاقی حکومت اور سندھ حکومت مل کر کام کریں تو کراچی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جناب وزیر اعظم کو اس سے زیادہ آئینی اور قانونی حل ہم نے بتائے ہیں نا جناب۔ ہم نے بتایا ہے کہ آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ 18ویں ترمیم کے بعد جو ایک فارمولہ طے ہوا تھا اس کے ذریعے سارا فنڈ دے دیتے ہیں صوبوں کو۔ ٹھیک ہے، اچھا صوبہ وہ فنڈ کہاں لگاتا ہے؟ سندھ صوبہ، باقی جگہوں پہ تو پرابلم نہیں نا۔ لاہور کو تو لیویبل ایسا نہیں کر دیا گیا نا کہ لاہور شور مچائے۔ لاہور تو جتنا وہاں پر آبادی ہے، جتنی غربت ہے، جتنا ریونیو دیتا ہے اس سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ کراچی کو تو اس فارمولے کے تحت 10% بھی نہیں ملتا ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور یہ 50-60 سال سے ہو رہا ہے نا میرے بھائی۔ تو وزیر اعظم کو کرنا تو یہ چاہیے، پیپلز پارٹی سے بالکل تعاون کی رائے کہ پیپلز پارٹی بھی تعاون کرے۔ وہ تعاون یہ ہے کہ کہا جائے
کہ نیشنل فائنانس کمیشن اور پروونشل فائنانس کمیشن دونوں آئین کا حصہ ہوں گے، آئینی تحفظ ہوگا ایک ہی فارمولے کے تحت، وہ فارمولا جس کے تحت صوبوں کو وفاق سے مل رہا ہے، اسی فارمولے کے تحت صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو ملنا چاہیے، اور وفاق ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کے فنڈز جو کہ اسی فارمولے کے تحت ہوگا، آبادی کتنی ہے، غربت کتنی ہے، ریونیو کتنا دیتا ہے، اسی نسبت سے ڈسٹرکٹ کو دیا جائے، اور ڈسٹرکٹ میں ایڈمنسٹریٹر کو نہ دیا جائے، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو نہ دیا جائے، بلکہ وہاں کے منتخب چیئرمین کو اور میئر کو دیا جائے۔ تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں نا، پیپلز پارٹی سے آئینی ترمیم کی تعاون ان سے مانگا جائے کہ 18ویں ترمیم کو اس قابل کیا جائے کہ جس پہ مکمل یعنی کہ ڈیولوشن مکمل کیا جا سکے، تھرڈ ٹیئر پر عوام کے دروازے تک، عوام کی گلی تک۔ کی سندھ حکومت تو پہلے شکایت کرتی ہے کہ جو NFC میں ہمارا شیئر بنتا تھا اس میں بھی 239 ارب روپے نہیں دیے گئے۔ وزیر اعظم کا اپنا سٹیک بھی ہے، PTI کی 14 کم از کم 14 میرے خیال میں نشستیں ہیں کراچی سے، ان کا ووٹر دیکھتا ہے وزیر اعظم کی طرف، ان کا ووٹر دیکھتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف۔ PTI کا نعرہ لگانے والے سوچتے ہیں کہ ہم نے سیٹیں نکال کے دی، ہمیں نیگلیکٹ کر دیا گیا، اگنور کر دیا گیا۔ تو وزیر اعظم اس سپرٹ سے بات کرتے ہوں گے نا کہ کراچی کو اپ لفٹ دی جائے، کراچی کو ڈیولپ کیا جائے۔ 40 بسیں آ گئیں، گرین بسیں، یہ تو اچھی شروعات تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جناب علی، کراچی میں 40 بسیں آ گئی نا، تو وفاق لے کے آئی نا، سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے تو نہیں آئی، اس نے تو فراہم نہیں کر دیا۔ آپ نے سندھ گورنمنٹ کو کہا تھا کہ ہم بنا رہے ہیں اسٹرکچر، آپ بسیں انہوں نے دے دی کیا؟ آپ نے کہا کہ ہم یہ واٹر سپلائی کا K4 کا ہم کام کریں گے، آدھا آپ کریں، انہوں نے تعاون کیا کیا؟ کس سبجیکٹ میں انہوں نے تعاون کیا ہے؟ آپ کو تو 14 نہ آپ کو اپنے 14 MNAs کا یاد رہتے ہیں، نہ یہاں کے ووٹر کو پتہ لگا ہے کہ کون جیت گیا ہے۔ مجھے بڑی ذمہ داری سے کہنے دیجئے کہ وہ تو ان جن جگہوں پہ ہماری نمائندگی نہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں انہی کی چل رہی ہے، ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہم تو ان کو گلی محلوں میں مل جاتے ہیں نا۔ بہرحال میں اس جانب نہیں جانا چاہتا۔ میں آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اور پاکستان مسلم لیگ سے بھی تعاون مانگے، جمہوریت کے خاطر، عوام کی بہبود کے خاطر، کہ آئیے اقتدار کو اور وسائل کو عوام کے دروازوں تک پہنچا کے آئیں۔ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات ہم نے نہیں کی ہے، 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد کی بات کی ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ تعصب ہے، یہ خلاف شریعت ہے کہ آرٹیکل 140A، کتنی شرم کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں لے جانا پڑا کسی کو آئین میں ہوتے ہوئے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جناب آرٹیکل 140A 18ویں ترمیم کا حصہ ہے، تو وزیر اعظم یہ کام کرائے نا، اپنے اٹارنی جنرل سے بولے، اپنے وزیر قانون سے بولے، آپ اپنا انفلوئنس، پوزیٹو انفلوئنس عدالتوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے کریں کہ جناب انصاف دیجئے اور جلدی دیجئے انصاف۔ مسائل کی بات جو عوام کے مسائل کی، وہ صرف کراچی نہیں، حیدرآباد، وہ لاہور، وہ راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، سوابی، پشاور، مثلا جو فیڈرل گورنمنٹ کے محکمے ہیں، یعنی بجلی، ابھی آج مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے تھے کہ بجلی پھر 90 پیسے 95 پیسے مہنگی ہو گئی۔ گیس کی سندھ میں سب سے ورسٹ جو شارٹیج ہے وہ آج مرتضی وہاب کہہ رہے تھے۔ بجلی آپ کے سامنے آتی ہے، نہیں آتی، کیا صورتحال رہتی ہے؟ تو یہ تو سارے مرکز کے محکمے ہیں، یہ تو سندھ حکومت کے انڈر نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب آپ نے سوال کیا ہے سندھ گورنمنٹ سے تعاون والی بات، تو سندھ گورنمنٹ کے تو براہ راست تعلقات جو ان کو کرنے ہیں، جو وہ انہوں نے کر دیے ہیں۔ کیا پانی کی فراہمی ممکن بنا دی ہے؟ کیا شہروں سے کچرے اٹھ رہے ہیں؟ کیا نکاسی آب ہے؟ کیا یہ شہر جو کہ دنیا میں ایک مثالی شہر مانا جاتا تھا، لیویبل شہر رہا ہے؟ ہاں، جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی مجھے بات کرنی ہے۔ مہنگائی، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، جناب اس کے وزیر ہمارے نہیں ہیں، نہ ہمیں پالیسی میں اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ اب وزیر اعظم سے آپ کے پروگرام کے ذریعے میں سوال کر لیتا ہوں بھائی، کہ آپ کی ناکامی کا حصہ دار ہمیں بھی سمجھا جا رہا ہے؟ ہم کیسے آپ کی اس ناکامیوں کے ذمہ دار ہیں؟
اس مہنگائی کا حصے دار ہم کیوں ہوں گے؟ ہم اسی لیے ہوں گے کہ ہم آپ کو حکومت بنانے میں تعاون کر رہے ہیں، تعاون مسلسل کر رہے ہیں. اگر آپ ہم سے اس معاملے میں مشاورت کریں اور ہماری مشاورت سے کوئی فیصلہ ہو تو ذمہ داری ہم لیں گے نا. ہم سے آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ حکومت میں حکومت کیا کر رہی ہے، جواب دیں. تو ان وزارتوں کے جواب بھی ہم سے مانگتے ہیں. جب آپ یہ بدھ والے دن ان سے ملے تھے، وہ دیکھیں نا کوئی کھڑے کھڑے گپ شپ تو نہیں ہوئی نا آپ کی، باقاعدہ آپ کی پلانڈ میٹنگ تھی، وہ باقاعدہ شیڈیول میں تھی، آپ لوگ تشریف لائے تھے کراچی سے. تو کیا ان معاملات پر کوئی بات نہیں ہوئی مہنگائی کے حوالے سے، دیگر مسائل کے حوالے سے؟ لوگ صحیح فرما رہے ہیں، آپ لوگ اب بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں کراچی حیدرآباد کے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سچائی ہے کہ ایسی کوئی شیڈیول میٹنگ نہیں تھی. کچھ ایشوز پہ ہم بات کرنے گئے تھے، وزیر اعظم سے نہیں کرنے گئے تھے. وہاں پر ہو رہی تھی کچھ چیزوں کے لیے وزیر اعظم سے ان کو فیصلے لینے تھے، تو ہم ساتھ چلے گئے تھے اور ہم نے ساری ہی باتیں کی ہیں. اور اس پہ کیونکہ ایک مختصر سی میٹنگ تھی، ہمارے بہت ہی سنگین ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں جب قوموں کی زندگی میں زیادہ ہو جائے نا تو بڑی پریشانی والی بات ہوتی ہے. تو یہی صورتحال کراچی کے لیے ہے. اور جو حالات ہوتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری ہے تو وفاقی حکومت میں بھی، لیکن یہ حالات خراب جو ہے وہ نالائکی کی وجہ سے نہیں ہو رہے، نااہلی کی وجہ سے نہیں ہو رہے، کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، وہ باقاعدہ پلان کر کے کیا جا رہا ہے. کراچی کی ڈیموگرافی کو جو تبدیل کرنے کی سازش کی گئی ہے، یہ اس میں قومی اتفاق رائے نظر آتا ہے مجھے. پھر کراچی کی جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، کراچی کے ارد گرد کی جو آبادیوں کے ذریعے یہاں پر ایک خطرہ کراچی کے شہریوں کے اوپر طاری کر دیا گیا ہے، خوف طاری کر دیا گیا ہے، وہ نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پلان کی وجہ سے. مجھے نہیں پتا کہ اس سازش میں کون کون لوگ شامل ہیں، لیکن کبھی کبھی کراچی کے لوگوں کو لگتا ہے اور مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ شاید اس میں بھی کوئی قومی اتفاق رائے ہے کہ بانیان پاکستان کی اولادوں کو، جنہوں نے کس سے جھگڑا کیا ہے بھائی، کس کے شہر میں جا کے فساد کیے ہیں، جب ان کی گلی کوچوں میں مسئلے آئے تو پھر انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کبھی نکلے ہیں. کچھ تو خوف کیا جائے. ہم پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھے اسلحہ لے کے کبھی. چلیں ادھر رکیے گا ڈاکٹر صاحب، مجھے بریک لینا ہے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی لیجسلیشن ہو یعنی قانون سازی ہو یا نیب کے حوالے سے قانون سازی ہو، وہاں ہمیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب بیٹھے نظر آتے ہیں، وزیر قانون ہیں. ان کا تعلق بھی ایم کے ایم پاکستان سے ہے. کیا وہ اپنی پارٹی کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ایشوز ہیں یہ اہم قومی ایشوز ہیں؟ اس پر میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی رائے لوں گا بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں ایم کے ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب، ادھر آ کر آپ وزیر اعظم صاحب سے ملے تھے. وزیر اعظم صاحب جب کراچی آئے میں نے اس پر بھی آپ کی رائے لی. ابھی 2 دن پہلے شبلی فراز صاحب وہاں پر آئے، آپ کو انہوں نے اعتماد میں لیا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے. آپ سیٹسفائیڈ ہیں، متفق ہیں؟ دیکھیے آئیڈیا اچھا ہے، لیکن کیا آئیڈیا فل پروف بھی ہے؟ اس پہ بہت ساری بات کی جا سکتی ہے. اس کو کوئی تو فیڈ کرے گا نا. دیکھیں جب آپ ایسی ٹیکنالوجی کے پاس آ جاتے ہیں نا تو ہاں یہ صحیح ہوتا ہے کہ عام فرد کو بےایمانی کرنے کا موقع نہیں ملتا. خواص کو تو مل جاتا ہے نا، چند لوگوں کے پاس تو ہو سکتا ہے. اور اگر آپ صرف ایم کیو ایم کی ہم بات کریں یہاں بیٹھے ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ مردم شماری میں ڈنڈی کے بجائے اس دفعہ ڈنڈا مارا گیا اور الیکشن میں جس طرح ہم پر شبخون مارا گیا ہے، تو وہ مشین پچھلے بیٹھ گئی تھی نا، کوئی سی ٹیکنالوجی ایک بیٹھ گئی تھی نا، آر ٹی ایس بیٹھی گئی تھی نا، تو ہمارا دل بھی بیٹھ گیا تھا. تو اس کے امکانات تو کھلے ہیں نا کہ جو چند ہاتھوں میں رہے گی وہ جو فیڈ کریں گے وہی رزلٹ نکلیں گے پھر. اور میں نے آپ کی ابھی گفتگو جو کر رہے تھے، میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا نا، یہ آپ نے بڑا شکریہ ادا بھی کرنا ہے آپ کو. مجھے لگ رہا تھا ابھی میں بہت زیادہ سچ بولنے کی اس میں چلا گیا تھا موڈ میں، تو آپ نے وقفہ کرا دیا، شکریہ آپ کا. تو بھائی میں یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ 2 شہروں یا 3 شہروں کی ایک تنظیم، وہ شہر جو کہ بہت ریونیو دیتے ہیں،
ان سے ایسا کیا خطرہ ہے یار؟ کبھی کوئی ایسا کوئی چڑھائی کی ہے؟ کیا کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ جو خطروں کی نعرے ہم بات سے جوڑ دیے، خطروں کی بات ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پر ہے. اب مجھے یہ بتائیں، ہم سے عوام کو خطرہ نہیں، نظام کو خطرہ ہے. مجھے یہ فرمائیے کہ سابق حکمران انہی نیب قوانین کے تحت جیلوں میں گئے، ان کے خلاف کیسز ہیں. آج بھی پیشی تھی لاہور میں بینکنگ کورٹ میں، حمدہ شہباز اور میاں شہباز شریف آئے ہوئے تھے. آصف زرداری، جنرل پرویز مشرف، یوسف رضا گیلانی کا بھی کوئی 10 سالہ پرانا کیس کھل چکا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی اپنی حکومت، اپنی کابینہ، اس کی اپنی کمیٹیاں اب اپنے آپ کو ان نیب قوانین سے بچانے کے لیے نیب قوانین میں ترمیم لائی ہیں آرڈیننس کے ذریعے. ایم کیو ایم کی اصول پسندی کیا کہتی ہے؟ اب دیکھیں دو باتیں ہیں نا. ایک تو بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، یہ بیچارے عدالتوں میں گھومتے پھر رہے ہیں نا، کیس بنے ہوئے. ان پہ تو کیس بنے ہیں نا، فیصلے نہیں آئے ان کے خلاف. ہم پہ تو کیس نہیں بنے، ہمیں صرف سزا سنائی گئی ہے. ان میں سے کس کے 100 لوگ لاپتہ ہیں مجھے بتائیے. ان کے ہزاروں کارکنان ہیں کیا جیلوں میں؟ ہمارے تو تھے، اب اللہ کا شکر ہے کم ہوئے. ان میں سے کسی کے دفاتر بند ہیں کیا؟ ہمارے تو سارے دفاتر سیل ہیں یار. تو ہم پہ تو مقدمہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں بنائی جاتی. اچھا عجیب بات ہے، آپ حکومت میں بھی ہیں، آپ پھر یہ شکایت بھی کر رہے ہیں. تو شکایت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو حقائق بتا رہا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے سارے آفیسز کھلے ہوئے ہیں تو بھائی پھر تو ہماری شکایت بیکار ہے، حقیقت کے برخلاف ہے. اگر آپ کو لگتا ہے ایم کیو ایم کے کارکنان لاپتہ نہیں ہے، وزیر اعظم کو پورے پاکستان کے لاپتہ کارکنان کی تو فکر ہے. کبھی بولا ہے انہوں نے کراچی کے لاپتہ لوگوں کے بارے میں؟ ایم کیو ایم اپنے تو کیوں نہیں بولتے وزیر اعظم جب آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ واقعی آپ لوگ نفیس آدمی ہیں. انہوں نے کہا میری کابینہ میں 2 ہی وزراء نفیس ہیں، آپ تھے اس وقت کابینہ کے ممبر اور فروغ نسیم صاحب. تو وزیر اعظم کیوں نہیں بولتے پھر؟ یہ تو آپ کو موقع ملتا ہے، پوچھ لیجئے گا. ہم تو پوچھتے رہتے ہیں، اور ہم تو سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم شاید یہ سارے فیصلے خود ہی کر لیں گے، بتا دیں گے کیا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال دیکھیے، ہم نیب آرڈیننس نیب آرڈیننس کے حوالے سے یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک تو یہ ہے کہ دیکھیں نیب کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر ایف آئی اے بھی ہے اور بہت سارے ٹریبیونلز بھی ہیں، اور یہ ٹیکس کے حوالے سے سارے ہی آپ نیب کے حوالے کر دیں گے تو جناب نیب نے کیا کسی کو سزا دی ہے اب تک پراپرلی؟ نیب نے کیا کیا ہے؟ کوئی کارنامہ کیا ہے نیب نے اب تک؟ نیب جب تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی احتساب بیورو کے نام سے، کبھی ان کے پنڈورا باکس ہی کھلتے ہیں نا. قانون کو اہمیت دیجئے. صرف ہر وہ قانون جو چند لوگوں کے لیے ہوگا وہ قانون نہیں کہلائے گا، نہ اس کے بطن سے کوئی بہتری نکلے گی. تو بہرحال آپ کو اگر تاجروں کو نکالا ہے تو تاجروں کو کوئی اور محکمہ ہو جو جواب دے. نیب کا کوئی ایک چھوٹا سا کوئی آپ وہ طے کریں کہ نیب ان کو پکڑے گی، تو اس میں سیاستدانوں کے لیے تو آپ سیاستدانوں کے لیے بھائی نیب کو بنا دیں، باقی کاموں کے لیے دوسروں کو رکھیں. لیکن ہاں یہ نہیں ہو سکتا سیاستدانوں میں حکومت تو نشانہ بنے. ہر حکومت، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکومت تو نشانہ نہ بنے اور اپوزیشن بنے، تو اس میں تو کبھی ملک میں بہتری نہیں آئے گی. نہیں، جیسے آف شور کمپنیاں آئیں، پہلے پاناما لیکس میں آئی تھیں، جے آئی ٹی بن گئی، وہ مانیٹرنگ بینچ بن گیا. ابھی بھی آف شور کمپنیاں آئیں پینڈورا پیپرز میں. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیل بنا ہے، وہ حکومت نے خود بنایا ہے. اب وہ کیا فیصلہ کرے گا سیل؟ دیکھیں پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے نام آئے تھے نا. جی 400 سے اوپر تھے. تو کہاں 400 کے خلاف تو نہیں ہوا نا یار، کچھ بھی نہیں ہوا. 2-4 کچھ سیاسی فیصلے کے درمیان رہا نا معاملہ. تو پنڈورا باکس میں بھی یہی معاملہ ہوگا. تو میرے خیال ہے احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی نیب کے حوالے سے ایک اور کنٹروورسی بھی چلی ہوئی ہے. آپ متعدد بار پارلیمان کا حصہ رہے ہیں، کابینہ کا بھی حصہ رہے ہیں، ایک بڑی تیسری چوتھی بڑی جماعت ہے جس کے آپ سربراہ ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے میں تو مشورہ ہی نہیں کروں گا، آئین میں ہے کنسلٹیشن. لیڈر آف دی اپوزیشن کسی شخص کا نام تو نہیں ہوتا، ایک آئینی عہدہ ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جمہوریت مکالمے کا نام ہے، اور آپ نے اگر جمہوریت میں کوئی آپ شک بنا لے نا کہ جس طرح کے لوگوں سے آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، آپ کے نزدیک وہ ان کا کردار اس قابل نہیں ہے، تو اس کا تو پہلے سے ہی آپ کو کوئی فارمولا طے کرنا ہوگا کہ کون کون سے لوگ اس قابل نہ ہوں
کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکے. جی جب الیکشن میں آ گئے ممبر آ بن گئے تو کلیئر ہو گئے نا. پھر آپ کی رائے سے زیادہ اہم عوام کی رائے ہوگی نا. آپ کو تو مکالمہ کرنا پڑے گا. آپ اپنے دشمنوں سے کرتے ہیں, جنگوں کے بعد مکالمے ہوتے ہیں, جنگوں کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں اور اسی سے مسئلے حل نکلتے ہیں. آپ کے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب جب اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, پارٹی کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی پارٹی سے سینیٹر بنے تھے وہ. دیکھیں, پارٹی سے وہ ہے وزیر اعظم کے انڈر میں نا. یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ فاروق بھائی کو بلائیں, فاروق بھائی کے پاس چلے جائیں, بائی پاس کر دیں. وزیر اعظم کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے باقاعدہ بلا کے. اچھا, لوگ حیران ہوتے ہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. ہم اصول کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں 70 سال سے اصول کیونکہ لاگو نہیں رہے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے عجیب بات کرتے ہی ہے. میں کہتا تھا بھائی وہ یہ فروغ نسیم ہے یا امین اللہ ہیں, یہ وزیر تو وزیر اعظم کے ہیں نا, نمائندے ہمارے ہیں. جی کابینہ تو ہم وزیر اعظم کو کہیں گے بھائی آپ ان کو کہیں کہ یہ کام کریں. ہمیں کہنا چاہیے امین اللہ کو کہ بھائی تم کراچی آئی ٹی پارک یہاں سے کے بجائے وہاں سے بناؤ. ہم تو وزیر اعظم سے رکھیں گے, وہ اپنے وزیر کو کہیں. ایسے ہی ہونا چاہیے نا. ایسے ہی. بہت شکریہ. ایم کے ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے آج روبرو تھے. بالکل درست انہوں نے کہا کہ جنگوں کے بعد بھی تو ڈائلاگ ہوتا ہے, جنگوں کے بعد بھی مشورہ ہوتا ہے, جنگوں کے بعد بھی بات چیت ہوتی ہے. تو سینر کورس آف ایکشن یہی ہوتا ہے کہ بیٹھا جائے, بات چیت کی جائے. اپنی اپنی انا قومی معاملات سے بالا تر نہیں ہوتی, قومی معاملات بالا تر ہوتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.